वेलकम टू माय चैनल एन फॉर यू इन्फो। आइए देखते हैं भारत के विषय में पाक मीडिया का डिबेट। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। को हमें तारीख़ कह के जब पढ़ा दिया जाता है तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ख्याल आता है कि अगर ये सब कुछ इतना अजीम था, अगर मोहम्मद बिन कासिम इतने ज़बरदस्त चीज़ थे, अगर महमूद गज़नवी ने एक इबादत गाह के ऊपर रेड करके वहाँ से चीज़ें चुरा के बहुत कोई अजीम फ़तह की थी, तो फिर ये हमारे साथ अब हमारा हाल ऐसा क्यों है? हम अरब हैं तो वो ज़्यादा अजीम होते हैं, वो इंसान हमसे बड़े होते हैं, वो प्योरर रेस हैं, वो प्योरर ब्रीड हैं। ये सारे सवालात जब सामने आते हैं तो ख्याल आता है कि असली तारीख़ का मुताला किया जाए। फिर जब वो किया जाता है तो एक थोड़ी सी मायूसी होती है। हम इस शो में, आज के शो में हमने दावत दी है हसन निसार साहब को, जो कि हर थोड़े घंटों के बाद, जिनकी एक प्रोमो टैगलाइन है कि जो कौमें तारीख़ को मस्क करती हैं, तारीख़ उन्हें मस्क कर दिया करती है। लेकिन हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, इस इलाके के, इस खित्ते के नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा एकेडमिक हो जाएगा फॉर द मेन स्क्रीन। लेकिन हम पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से सवालात करने की कोशिश करेंगे। हसन निसार साहब का नज़रिया जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या समझते हैं कि हमने कहाँ कहाँ किस तरह के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया, और ये पाकिस्तान मूवमेंट जब चली और फिर पाकिस्तान मूवमेंट में जो लोग शामिल हुए और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तारीख़ जो लिखी गई और जो तारीख़ हमारे यहाँ आज पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर अयूब के ज़माने में अयूब का दौर सुनहरा होता है, भुट्टो के ज़माने में भुट्टो का दौर सुनहरा होता है, नवाज़ शरीफ के ज़माने में नवाज़ शरीफ का दौर सुनहरा होता है, ज़िया-उल हक़ साहब के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन साहब ज़िया-उल हक़ साहब का दौर सुनहरा होता है, और फिर मुशर्रफ साहब के ज़माने में तारीख़ फिर से रीरेट कर दी जाती है। तो जो लोग ये सारी तारीख़ पढ़ते हैं या जो पढ़ाने वाले बेचारे होते हैं, उनको अगर हकीकी तारीख़ हम सुना सकें या एक नज़रिया कम से कम सामने ला सकें कि द मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अजीज़ साहब ने लिखी थी, आई थिंक एवरी वन शुड रीड इट। अगर आपको मिले वो किताब, पाकिस्तान के अंदर किताबें पढ़ने का कल्चर मेरे ख्याल से अब इट्स डेड एंड डाइंग, लेकिन फिर भी दैट इज़ अ बुक दैट एवरी वन शुड रीड। हसन निसार साहब, हम अगर तारीख़ से शुरू करें सर, 1947 से ज़रा से पहले से शुरू करें, ये खिलाफत मूवमेंट के बाद जब एक थॉट प्रोसेस चल गया था कि जी अब मुसलमानों का एक अलग हिस्सा, फिर कन्फेडरेशन तकरीबन बन गई, फिर कन्फेडरेशन नहीं बनी। सर उस ज़माने में प्रोपेगेंडा क्या था? उस ज़माने में आपके जैसे लोग क्या लिखा करते थे? आप जो सहाफ़ी जो होते थे, अबुल कलाम आज़ाद साहब एक तरफ लिखते थे तो ये शौकत अली और काशिफ अली जौहर साहब दूसरी तरफ लिखते थे। एक प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट थे, एक नज़रियात के एक आइडियोलॉजिकल लोग थे। आप क्या समझते हैं उस ज़माने में क्या आइडियोलॉजी थी? नहीं, आइडियोलॉजी तो ना तब थी ना अब है। तो बुनियादी बात से बात शुरू करते हैं। हिस्ट्री का लफ्ज़ निकला है हिस्टोरिया से। उसका मतलब है फैक्ट शीट तैयार करना, फैक्ट फाइंडिंग। हमने तारीख के नाम पे झूठ बोला है, अपनी नस्लों को झूठ पे पाला है। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से, जिसका मैं आज तक मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, कि आज बर्रे सगीर का मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 19 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में खार हो रहा है, और इतना ही बांग्लादेश में। ये क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी जिसने 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक और बात, जो पाकिस्तान पे कब्जा हुआ फ्यूडल्स का, चूंकि मुस्लिम लीग सवाए, देखें कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान कहा जाता है, जो मलबा डालते हैं कि जो कायदे आज़म ने बनाया और ख्वाब देखा इकबाल ने, वो भी लोअर मिडिल क्लास के थे, इकबाल साहब, और जिन्ना साहब भी लोअर मिडिल क्लास के थे। हाईजैक कर लिया एक का ख्वाब और दूसरे की ताबीर। दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन चलें, जो पढ़ाया जाता है उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं। वो मोटे पेटों वाले, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, मूंछों वाले अंग्रेजों के दलाल टाइप लोग, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। इतनी इनकी शर्मनाक और गंदी तारीख है जिसका हिसाब कोई नहीं। ये मुल्क हाईजैक हो गया और अब तक है। कांग्रेस को चूंकि
انلائٹن کلاس، ان کی بزنس کلاس، برلا ٹاٹا ٹائپ، وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے وہاں فیوڈلزم ختم ہو گئی. یہاں ملا، ملٹری، جاگیردار، یہ اس طرح کے لوگ ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے. اور ظلم عظیم دیکھیں آپ، اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران، عراق، شام، دمشق یہ سارے فتح ہوئے، تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا، ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے، جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا، مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے مؤثر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی، تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا. اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں، اسے اسلام کی تاریخ کی بات نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے، ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ، جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا. اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مارا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی بھی ہوتی تھی فلانا، نہیں، یہ غلط ہے. چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں. یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، اس کو توڑتی مروڑتی ہیں، ان میں گند ایڈ کرتی ہیں، اینگلنگ کرتی ہیں، ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے بر صغیر پہ مسلمانوں کی
1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو, تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی, ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں, وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں, یہ اتنے سفاک ہیں, یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو کو بھس بھرائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے. جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ, اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا 3rd کلاس سمجھتے ہیں اسے, کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ 3rd کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دوائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے, ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹس دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے کسائی ہے کیا ہے, تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے. یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے, کہے گا فلاں لیب سے کرائیں. ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو. لیکن نہیں ہو رہا ہے, حسن نثار صاحب دوائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل پاس بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے جس کا سر, ذرا خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے سے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی, ٹھیک ہے, اچھا
یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے میجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس, نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا, اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں بات سنیں, اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے, مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی ہے فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا, اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں, وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں, اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک, یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ. تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں, نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئے ہیں حسن صاحب, صحیح ایموشنل بات, اٹیچمنٹ, وہ سب ٹھیک سر, لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حال میں. اس میری بات سنیں نا, بات سنیں, نہیں میری بات سنیں. وہ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہوگی جی, زندہ ہے جی, اس کے کارنامے زندہ ہے, حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے. خیر, تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا, یا ہمارے ہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے, وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں, بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہی از اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب. قائد اعظم ایک سیکولر آدمی, بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھ کوئی اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا, میرا ٹائم نہ ضائع کر. قائد اعظم کی پرسنالٹی دیکھیں, اس کا لباس, بود و باش, ان کا رہن سہن, ان کا لائف سٹائل, ان کی ہر چیز, وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سر, وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں 10 سال کے لیے, سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی. وہ he was able to become a candidate for a party in England. وہ لیکن سر میں بالکل ٹھیک, اینڈ تھینک یو ویری مچ, آپ نے خلافت موومنٹ کی اسٹیٹمنٹ سامنے لے آئے.